जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूअर्स। मैं हूँ आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें और जब बेल आइकन आए तो उसे क्लिक भी कर दें। जी हाँ, बिल्कुल कराची पे बात करेंगे, कराची की सियासत पे बात करेंगे और ख़ास करके एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से आज बात करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है कि जब से राब्ता कमेटी का एक फ़ैसला सामने आया है, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का, जिसमें कामरान टेसोरी साहब को जो है वो डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पे बहाल किया गया। इसके अलावा जो है वो सादिक इफ्तिखार साहब को, रऊफ़ सिद्दीकी साहब को और इसके अलावा 3 और अरकान को जो राब्ता कमेटी में शामिल किया गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मीडिया ग्रुप्स में, मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और तंजीमी ग्रुप्स में और मीडिया पे भी ऐसी ख़बरें चल रही हैं जिससे ये बताया जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को इंतशार का शिकार हो गई है या एमक्यूएम पाकिस्तान की सफ़ों में इंतशार हो गया है या एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी का जो फ़ैसला है उस पे जो है बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए। मैं इसे इस तरह से लेता हूँ कि मीडिया की इन ख़बरों में मेरे ख़्याल में कोई सदाकत नहीं है और मीडिया अपने तौर पे ये ख़बरें चला रहा है। राब्ता कमेटी में जो भी फ़ैसला होता है बाहमी मशावरत से, बाहमी सुलह मशवरे से होता है और मैं समझता हूँ कि ये जो बताया जा रही, जो जिस तूफ़ान की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने के मुतरादिफ़ है। यानी कि चाय की प्याली में तूफ़ान है जिसको जो है बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये एक एमक्यूएम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का फ़ैसला है। एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान अपनी राब्ता कमेटी के, अपनी क़यादत के, अपनी लीडरशिप के फ़ैसले के साथ खड़े हैं और अगर कोई इख्तलाफ़ राय भी है तो इख्तलाफ़ राय भी जो है वो एक जमहूरियत का हुस्न होता है और वो कारकुनान का, ज़िम्मेदारान का हक़ है कि वो अपने क़यादत के फ़ैसलों से इख्तलाफ़ रखें। लेकिन जब तमाम इख्तलाफ़ात के हवाले से, दलाइल के हवाले से उन इख्तलाफ़ात को अगर ख़त्म कर दिया जाए और लीडरशिप की जानिब से ये मुतमईन कर दिया जाए या तमाम दलाइल के साथ तमाम चीज़ों को वज़ाहत के साथ पेश कर दिया जाए क़यादत की जानिब से, तो मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार और कारकुनान भी जो है वो अपनी पार्टी के वसीतर मफाद में, अपनी कौम के वसीतर मफाद में अपने इख्तलाफ़ात को ख़त्म कर देते हैं और समझते हैं कि पार्टी लीडरशिप का जो फ़ैसला है, पार्टी क़यादत का जो फ़ैसला है वो यकीनन जो है वो दुरुस्त फ़ैसला है और दुरुस्त फ़ैसला होगा। इसीलिए मैंने कहा है और आज मैंने अपने ट्वीट में भी कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान को चाहिए, मुहाजिर कौम को चाहिए, अपनी क़यादत पे, अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखें, यकीन रखें, एतमाद करें और उनका भरपूर साथ दें, उनके पीछे खड़े हों फ़ैसलों में, ताकि जो है वो इस कौम को, इस पार्टी को और इस तंज़ीम को जो है एक जो भंवर में फंसी हुई है पिछले कई सालों से, उस भंवर से निकाल सकें और उसको अपनी मंज़िल तक पहुंचा सकें या मंज़िल के सफ़र पे दोबारा से गामज़द कर सकें। क्योंकि अब तक तो जो एमक्यूएम की लीडरशिप है, एमक्यूएम पाकिस्तान की जो क़यादत है, वो तंज़ीम को जो है मुख्तलिफ़ ख़तरात से बचाते हुए 2016 के बाद यहाँ तक 2022 में ले आई है और आज जितनी भी एमक्यूएम पाकिस्तान है या जिस तरह से भी जितनी भी ताकत है, जितनी भी क़ुव्वत के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान खड़ी है, ये मौजूदा क़यादत और मौजूदा राब्ता कमेटी के फ़ैसलों की बदौलत है। राब्ता कमेटी के फ़ैसलों की तायीद हमें करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इख्तलाफ ना रखें, इख्तलाफ बिल्कुल रखें। मुझे भी कई बातों पे इख्तलाफ हो सकता है राब्ता कमेटी के फ़ैसलों से या क़यादत के फ़ैसलों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीडिया पे आके या व्हाट्सएप ग्रुपों में आके या मीडिया के लोगों से जो है वो चीट चैट करूँ और इनको जो है वो बताऊँ। लेकिन इख्तलाफ राय रखना भी जमहूरियत का हुस्न है और विदिन पार्टी हमें चाहिए कि इख्तलाफ राय का इज़हार करें और क़यादत को बताएं कि ये आपके फ़ैसले में गलती है, ये ख़ामी है, इसको दुरुस्त कर लिया जाए। इसी के साथ साथ जो कारकुनान की राय होती है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान का वतीरा रहा है कि कारकुनान की राय को हमेशा मुक़द्दम रखा गया है, मुक़द्दम रखा जाता है और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम की जो लीडरशिप है, एमक्यूएम की जो क़यादत है, जो कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान चल रही है, अपना सफ़र जारी व सारी रखी हुई है और दीगर जो अरकान राब्ता कमेटी हैं उनको भी इस बात का कभी एहसास है कि कारकुनान की राय जो है एमक्यूएम पाकिस्तान में अहमियत रखती है और कारकुनान की राय को वज़न भी दिया जाता है। हमेशा से एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब भी फ़ैसले किए हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान को जो है वो एतमाद में लिया जाता है, ऑन बोर्ड लिया जाता है। क़यादत का ये हमेशा से वतीरा रहा है। इस हवाले से जो हालिया फ़ैसले हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक जनरल वकल इजलास बुला के बहुत जल्द जो है राब्ता कमेटी और एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप कारकुनान को अपने एतमाद में लेगी और बताएगी वो वजूहात कि ये फ़ैसले क्यों करने पड़े। मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ रखना, इख्तलाफ करना
ہر ایک شہری کا حق ہے، ہر کارکن کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے اختلاف رائے رکھنا، اور یہی جمہوریت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم میں جمہوریت نہیں ہے، تو سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ آج ایم کیو ایم کا ہر کارکن، تقریباً کارکن جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی اس فیصلے سے جو ہے وہ اختلاف رائے رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جمہوریت اگر کسی سیاسی پارٹی میں ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان میں ہے۔ یہ ایک مثبت پہلو ہے، پازیٹیو چیزیں ہیں، جس طرح سے دوسری ایم کیو ایم پاکستان کی پازیٹیو باتیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، پازیٹیو پہلو ہیں، پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ پریویل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی بردباری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت اس مسئلے سے باہر آئے گی، نکلے گی، اور کارکنان کو مطمئن کرے گی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی معزز معاشروں میں ہوتا ہے، اور یہی جمہوریتوں کا اصول ہوتا ہے، جمہوریتوں کا حسن ہوتا ہے، جس میں جو اختلاف رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن تنقید بھی ہو تو وہ مثبت تنقید ہونی چاہیے، منفی تنقید جو ہے وہ معاملات کو بگاڑتی ہے، خراب کرتی ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ملکی سیاست میں چاروں طرف عمران خان چھایا ہوا ہے، عمران خان کی نیگیٹیوٹی چھائی ہوئی ہے، عمران خان کی منفی باتیں چھائی ہوئی ہیں، عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، افواج پاکستان کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کلمہ پاک کے حوالے سے، انبیاء کرام کی تعداد کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جتنی باتیں گردش تھیں، جتنی باتیں زبان زد عام تھیں، جو لوگ اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اس کو جو ہے وہ لعن طعن کر رہے تھے، ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے بھی میڈیا کے توسط سے آج ایم کیو ایم پاکستان، جو کہ مہاجروں کی، جی ہاں، مہاجروں کی نمائندہ جماعت ہے، اس کے حوالے سے پھر ایک دفعہ سے خبروں کو جو ہے میڈیا کی زینت بنا دیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اختلافات کو جو ہے میڈیا کی زینت بنا کر جو ہے ملک کی سیاسی منظرنامے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند لبرل جماعت ہے، اور وہ اپنے اختلافات کو بغور اور اچھی طرح سے ختم کرنا جانتی ہے، انہیں سلجھانا جانتی ہے، ان کو جو ہے وہ معاملات کو خوش اسلوبی سے انجام دینا جانتی ہے، اور اس مسئلے کو بھی الحمدللہ کافی حد تک ختم کر لیا گیا ہے، حل کر لیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید بھی اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اور جن رابطہ کمیٹی کے اراکین کے تحفظات ہیں، یا ذمہ داران یا کارکنان کے، وہ سب سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے کہ قیادت نے اور لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس فیصلے پہ نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم پاکستان واحد 98% مظلوموں کی، محروموں کی، غریبوں کی، مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی، مہاجروں کی، اور پاکستان میں بسنے والی ہر اس قومیت کی جماعت ہے جو محروم ہے، مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہوتا ہے، اور ان کی نمائندہ جماعتیں، اور جاگیرداری نظام کے خلاف ہے، وڈیرا شاہی کے خلاف ہے، چودھریزم کے خلاف ہے، جو سردار نظام ہے اس کے خلاف ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے خلاف ہے، غریبوں کی بات کرتی ہے، مظلوموں کی بات کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیشہ سے ایم کیو ایم پاکستان کو کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ اختلافات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کانسپریسی تھیوریز جو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے، ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کے حوالے سے جاری و ساری رکھی جاتی ہیں، تاکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنا سیاسی کام نہ کر سکے۔ ویسے بھی سیاسی آزادی نہیں ہے، ویسے بھی جو ہے معاملات جو ہے وہ سیاسی طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے جو راہ ہے، جو ایک فضا ہے، وہ اتنی ہموار نہیں کی گئی اب تک، اور ایم کیو ایم پاکستان کو ابھی بھی جو ہے وہ نہ نظر آنے والی بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں ایسی بے بنیاد رپورٹنگ نہ کرے، یعنی جن خبروں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جن باتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی ایم کیو ایم کے ذرائع سے، نہ میڈیا سیل سے، نہ کسی ایم کیو ایم کے ترجمان کی جانب سے کوئی بھی اس قسم کی خبر ریلیز نہیں کی گئی کہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے کوئی لیٹر لکھ دیا ہے، یا قیادت سے کوئی اظہار ناراضگی کر دیا ہے۔ لیکن میڈیا کو پتہ نہیں خبریں کہاں سے مل جاتی ہیں، وہ ذرائع تو بتاتے ہیں لیکن نام نہیں بتاتے، اور اس قسم کی خبریں چلاتے ہیں تاکہ ان کی ریٹنگ ہو جائے، ان کے چینل کی ریٹنگ ہو جائے، اور یہ منفی خبریں ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ قوم میں اور کارکنان میں ایک اشتعال آتا ہے، ایک انتشار
پھیلتا ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو ہمیں میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے تصدیق کر لیا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ خبروں کو چلایا کریں۔ یہی ہماری شکایت رہتی ہے ان سے کہ وہ خبر چلانے کے بعد تصدیق کے لیے فون کرتے ہیں، ہاں جناب یہ ہوا تھا، بھئی خبر تو آپ نے پہلے چلا دی، پہلے تصدیق کر لیتے اس کے بعد آپ کو خبر چلانے میں تھوڑا سا احتیاط کر لیتے، لیکن بہت تیزی ہوتی ہے، بہت جلدی ہوتی ہے منفی خبریں چلانے میں کسی بھی شخصیت کے خلاف یا کسی بھی پارٹی کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بحیثیت مہاجر قوم کوئی ایسی ہم کو بحیثیت مہاجر قوم جو ہے وہ اس حوالے سے دبایا جا رہا ہے، شروع سے دبایا جا رہا ہے، مہاجروں کو دبایا جا رہا ہے، مہاجر قوم کے نمائندوں کو دبایا جا رہا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، لیکن سلام ہے ایم کیو ایم کی قیادت پہ، سلام ہے ایم کیو ایم کے رہنماؤں پہ، سلام ہے ایم کیو ایم کے لیڈرشپ پہ کہ ان جبر کے حالات میں بھی وہ اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور قوم کے رہنمائی کرتے ہوئے، مہاجر قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری یہی گزارش ہوگی ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان سے بھی، ذمہ داران سے بھی کہ مثبت سوچیں، مثبت رپورٹنگ کریں، مثبت باتیں کریں، مثبت چیزیں شیئر کریں اور اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے مثبت سوچیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور ان پہ پورا یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ وہ قوم کے مفاد کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے، مہاجر قوم کے مفاد کے خلاف، مہاجر کارکنان کے خلاف، مہاجر عوام کے مفاد کے خلاف، مہاجر ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان، ذمہ داران کے مفاد کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی، اور جو فیصلہ بھی کرے گی انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اس کے بڑے دور رس نتائج مرتب ہوں گے اور ہر فیصلہ جو ہے وہ قیادت کی جانب جائے گا۔ جی ہاں بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اپنے اتحاد سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے ایک ہمارا ایسا اندیکھا دشمن ہے، ایک ہمارا ایسا ازلی دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے، ہماری یونٹی کو توڑنے کے لیے، ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے وہ صف آرا رہتا ہے اور اپنی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ وہ ایم کیو ایم کی صفوں میں بھی اپنے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے جو سازشی ہوتے ہیں اور کانا پھوسی کرتے رہتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈائلیوٹ کرتے ہیں، چیزوں کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں، چیزوں کو جو ہے ڈائیورجن کرتے ہیں کہ تاکہ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کارکن بدیل ہو قیادت سے اور ایم کیو ایم پاکستان کے اتحاد کو توڑا جا سکے، کارکنان کے اتحاد کو توڑا جا سکے۔ ابھی وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تمام کارکنان، تمام ذمہ داران، پوری قوم اپنے اتحاد کو برقرار رکھے، اپنی طاقت کو برقرار رکھے، اپنی قوت کو برقرار رکھے، اپنی یونٹی کو برقرار رکھے اور اپنی قیادت کو وہ یہ واضح پیغام دیں کہ آپ اپنا کام کیجئے، قوم کے بہترین مفاد میں آپ اپنا کام کیجئے، پارٹی کے بہترین مفاد میں آپ اپنا کام کیجئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ واضح پیغام جانا چاہیے کارکنان کی جانب سے کہ آپ جو بھی قوم کے مفاد میں، پارٹی کے مفاد میں جو بھی کام کریں گے، پورے کارکنان آپ کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے اور آپ کی تمام باتوں کو جو ہے فالو کیا جائے گا، تمام پالیسی کو فالو کیا جائے گا اور ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کو اپنا کام کرنے دیا جائے تاکہ اس شہر کو کرائم اور کرمنل کے عذاب سے جو ہے جان چھڑائی جا سکے۔ جی ہاں، ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو شہر کراچی میں اسٹریٹ کرائم جو شروع ہو گیا ہے، جو غیر مقامی لوگوں نے آ کے یہاں پہ جو مہاجر لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کی جو نسل کشی جو شروع کر دی ہے، ان کو جو ہے قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ بہت کنسرن ہے، قیادت بہت کنسرن ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی کہ مہاجروں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے اس پہ کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، بلکہ پولیس سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آخر ان کرمنلز کو، ان اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان دہشت گردوں کو، ان ظالموں کو، ان درندوں کو اتنی چھوٹ کیوں دے دی گئی ہے کہ وہ مہاجر بستیوں میں جا کے، مہاجر علاقوں میں جا کے مہاجر نوجوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ کون انہیں روکے گا؟ کون انہیں روکنے والا ہے؟ یہ آپ کا فرض ہے، آپ نے انہیں روکنا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ ہماری آبادیوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں بیریئر لگائے تھے، لیکن آپریشن کے نام پہ جو ہے وہ بیریئر بھی ہٹا دیے گئے کہ جی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گلیوں میں جانے میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔
آج وہ بیریئر اگر ہوتے تو اتنا قتل عام نہ ہوتا، اتنی ڈکیتیاں نہ ہوتی، اتنی رہزنیاں نہ ہوتی، ڈاکو جو ہے گلیوں میں آنے کا رخ بھی نہ کرتے، سوچتے بھی نہ. اور بیریئر کی وجہ سے جو ہے مہاجر بستیوں میں، مہاجر آبادیوں میں، مہاجر علاقوں میں ڈکیتیوں کا رجحان بہت کم ہو گیا تھا. تو اب ضرورت ہے کہ دوبارہ سے جو ہے مہاجر بستیوں میں، مہاجر علاقوں میں، مہاجر محلوں میں جو ہے بیریئر لگائے جائیں تاکہ شہری اپنی حفاظت کر سکیں. اور شہریوں کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کریں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے علاقے والوں کی، اپنی جان کا تحفظ کریں، ہر حال میں تحفظ کریں، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے. اور اپنی جان کا دفاع کرنے کا حق، اپنا سیلف ڈیفنس کا رائٹ آپ کا مذہب بھی دیتا ہے، آپ کی شریعت بھی دیتی ہے، آپ کا قرآن بھی دیتا ہے اور آپ کا آئین پاکستان بھی دیتا ہے کہ آپ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکتے ہیں. یہ آپ کا بنیادی حق ہے، پیدائشی حق ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہاجر بستیوں پہ یلغار ہو چکی ہے. ہر قسم کا مافیا، چاہے وہ بجلی مافیا ہو، چاہے وہ واٹر مافیا ہو، چاہے وہ گیس مافیا ہو، چاہے وہ ڈاکو مافیا ہو، چاہے وہ کنڈا مافیا ہو، چاہے وہ لینڈ مافیا ہو، ہر قسم کا مافیا وغیرہ وغیرہ مہاجر بستیوں پہ، مہاجر علاقوں میں، مہاجر آبادیوں میں، شہر کراچی میں خاص کر کے یلغار کر چکا ہے، حملہ آور ہو چکا ہے. حملے کیے جا رہے ہیں، لوٹ بھی مہاجر رہا ہے، مر بھی مہاجر رہا ہے، قتل بھی مہاجر ہو رہا ہے. اور مہاجروں کی زمینوں پہ، مہاجروں کے املاکوں پہ، مہاجروں کے پلاٹوں پہ، مہاجروں کے مکانوں پہ دھڑلے سے قبضے کیے جا رہے ہیں. دھڑلے سے جو ہے وہاں پہ تعمیرات کی جا رہی ہیں، غیر قانونی قبضے کیے جا رہے ہیں، غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. تھانوں میں شکایت لے کے جاتے ہیں، واپس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی پارٹنر ان کرائم ہے. ہر کوئی جو ہے وہ لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، واٹر مافیا، بجلی مافیا، کنڈا مافیا، گیس مافیا وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور عام شہریوں کو کسی بھی قسم کا تحفظ نہیں دیا جا رہا، کسی بھی قسم کا تحفظ نہیں ہے. اسی طرح سے شہر کراچی میں خاص کر کے جو ایک کے الیکٹرک کا ایک جو جین جو نافذ ہو چکا ہے، جین جو ایک آور ہو چکا ہے، جو ایک سفید ہاتھی ہے، وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا. فیول ایڈجسٹمنٹ کا جو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا بلوں سے، شہر کراچی میں کے الیکٹرک نے فیول ایڈجسٹمنٹ کو بلوں سے ختم نہیں کیا، جس پہ آواز بھی اٹھائی گئی. کئی لوگ جو ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. پہلے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں، لیکن بعد میں جب نہیں بھر پاتے تو وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. کئی لوگوں نے اپنے کھانے کمانے کے لیے جو پیسے رکھے تھے وہ بجلی کے بلوں میں ادا کر دیے، اب وہ نوالے کو ترس رہے ہیں. کئی لوگوں نے بجلی کے بل نہیں بھرے، کئی لوگ اپنے گھر کے کرائے نہیں بھر سکے، کئی لوگ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں جمع کرا سکے، کئی لوگ اپنے گھروں میں مہینے کا راشن نہیں ڈلا سکے. یہ سب کچھ صرف اور صرف مہاجر بستیوں میں کیا جا رہا ہے، مہاجر بستیوں کے ساتھ، اردو بولنے والے علاقوں کے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب وہ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے نہ بول سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا جب یہی مہاجر قوم جو ہے اٹھے گی اپنے حق کے لیے، جیسے 86 میں اٹھی تھی، جیسے 87 میں اٹھی تھی. اور انہوں نے اپنے تمام حقوق لے لیے تھے، چھین لیے تھے، جیسے بھی لیے تھے. لیکن اس شہر میں جو ہے مہاجروں کا، اردو بولنے والوں کا راج قائم و دائم تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی جو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیتا. لیکن اب جو ہے ایک بائی پلاننگ، بائی سازش، بائی کانسپریسی مہاجروں کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، اردو بولنے والوں کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، الٹا انہی کو ڈنڈے پڑتے ہیں، الٹا انہی کو جو ہے مارا جاتا ہے. سی ایم ہاؤس پہ جب ہم گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے پانی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، وہاں پہ پولیس نے ہماری ماؤں کو بھی مارا، بہنوں کو بھی مارا، بزرگوں کو بھی مارا. ایک ہمارے ساتھی اسلم بھائی شہید بھی ہو گئے. لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ہی ایف آئی آر درج ہوئی، نہ ہی کوئی واقعہ، نہ ہی کوئی ایکشن ہوا ذمہ داروں کے خلاف. تو یہ نوحہ ہے کراچی کا. اپنی حفاظت خود کرنی ہے، حفاظتی بیریئر لگانے ہیں. محلوں میں پہلے چوکیداری نظام ہوتا تھا اور چوکیداری نظام اتنا کامیاب تھا کہ جب بھی کوئی باہر کا کوئی بھی مشکوک شخص آتا تھا تو فوراً اس کو جو ہے نوٹ کر لیا جاتا تھا، پولیس کو بلا لیا جاتا تھا، پولیس کے حوالے کر دیا جاتا تھا. چوکیداری نظام بھی قائم کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ان ڈاکوؤں سے، رہزنوں سے، قاتلوں سے بچا جا سکے اور پڑھے لکھے مہاجر نوجوانوں کو خاص کر ان سے بچایا جا سکے، ان کی ڈکیتیوں سے بچایا جا سکے. اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو لوگ کا اختتام کرتا ہوں اور اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. اب ہمارا فوکس جو ہے شہر کراچی ہے، مہاجر قوم ہے، مہاجر آبادیاں ہیں، مہاجر بستیاں ہیں، مہاجروں کے حقوق ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی پہ اپنا ویلوگ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا. اللہ حافظ.